बदामी साहब, जो एग्रीमेंट हुआ था, मैं उस एग्रीमेंट की बात कर रही हूँ। जो एग्रीमेंट हुआ था वो ये हुआ था कि इसके ऊपर हम एक प्री डिस्कशन करेंगे बिफोर प्रेजेंटिंग द बजट। चारों सूबों की पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर पीपल्स पार्टी की मशावरत के साथ ये लाया जाएगा, जो उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी हुई है। हाँ, अब आप बिल्कुल प्रिसाइज बात कर रही हैं। और एक अब से कुछ दिनों पहले की बात है, कब हुआ था, कब आपको ये कमिटमेंट दी गई? एक्सरसाइज तो मैं समझती हूँ कि महीना पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। बजट मेकिंग प्रोसेस तो शुरू हो जाता है ना, तो पीपल्स पार्टी के साथ मशावरत करनी चाहिए थी एज पर द डिसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट। हमारी एक एग्रीमेंट है ना। ये कमिटमेंट नून लीग की तरफ से किस इंडिविजुअल ने दी थी, या क्या यू हैव एनी आइडिया कि साहब हम बिल्कुल प्रिसाइसली डिस्कस करेंगे? देखिए, हम सबकी मुत्तफिका राय यही थी कि अगर PMLN हमें नहीं समझती है कि हम वो हमारे साथ मशावरत करें, और अगर वो जो एग्रीमेंट है वो उसको वायलेट करती है, तो देयर इज नो रीजन फॉर अस टू अटेंड द सेशन। कैन पीपल्स पार्टी गो टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट सपोर्टिंग दिस बजट जब राय शुमारी हो तब? देखिए जी, अभी तो बात आज के सेशन की है कि आज हम बजट नहीं वो करेंगे। अब आगे देखते हैं कि PMLN का क्या रवैया होता है, किस तरीके से वो हमारे साथ मशावरत करते हैं और किस तरीके से हमारे साथ आगे चलते हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस PSDB और भी बहुत सारी चीजें हैं उस एग्रीमेंट में जिसपे पीपल्स पार्टी के साथ PML ने अभी तक अमल दरामद नहीं किया। सिर्फ ये एक चीज नहीं है, तो आज बजट की एक चीज है, बट और भी चीजें हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। और अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो फिर साथ चलना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बजट में राय शुमारी में हिस्सा लेने या ना लेने के हवाले से आज कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई? देखिए, अभी वो उस पर डिस्कशन होगी, पहले आज का दिन गुजर जाए उस पर भी डिस्कशन होगी। अगर यही हालात और मामलात रहे तो शायद उस पे भी एब्सटेन करना पड़ जाए, लेकिन इस पे मशावरत होगी। आपको पता है एब्सटेन करने का दायरा आप मुझसे बेहतर पता है। एब्सटेन करने का मतलब है, और फाइनेंस बिल के फेल होने का मतलब होता है गवर्नमेंट गई, गवर्नमेंट फेल हो जाए। मतलब ये गवर्नमेंट फेल है। वी नो द रेपरकशन एंड PMLN आल्सो नोज द रेपरकशन। तो अगर वो अपने पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे हैं तो उनको अंदाजा होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी उनके लिए कितनी अहम है, और अगर अहम है तो फिर वो अपने प्री एग्रीड एग्रीमेंट के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दें। अभी आप लोग एज वी स्पीक शर्मिला साहब पार्लियामेंट के प्रेमिसेस में हैं और यू हैव लेफ्ट। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि एज वी स्पीक डिप्टी वजीर आजम बिलावल साहब के पास पहुंच गए, तो मुमकिन है कि बिलावल साहब कहें कि जनाब चलें, वो हमारी बात हो गई है, नून लीग ने यकीन दहाना करा दिया, और आप लोगों से कहा जाए कि जी आ जाएं आप लोग पार्लियामेंट सेशन में। तो आप लोग चले गए हैं, अभी पार्लियामेंट में मौजूद हैं? देखिए, अभी मोस्ट ऑफ अस आर देयर इन द पार्लियामेंट, बट अभी हम जा रहे हैं। दोबारा कहिएगा प्लीज, सॉरी। अभी हम में से चंद एक लोग पार्लियामेंट के अंदर अभी भी मौजूद हैं, चंद एक लोग जा चुके हैं। अच्छा, सो अभी एज वी स्पीक आपको कोई ऐसा इंदिया भी नहीं है कि शायद ये डिसीजन रिवाइज हो जाए और वापस बुला लिया जाए? नहीं जी, ऐसा कोई। यू विल बी सरप्राइज अगर ऐसी कोई हिदायत भी नहीं कि पार्लियामेंट में रही है? नहीं, अभी कोई हिदायत नहीं दी गई है। इस वक्त तक हमारे चीफ विप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, जो एजाज जकरानी साहब हैं, वो मौजूद रहेंगे, और डेप्यूटी स्पीकर मौजूद रहेंगे। बाकी जो है किसी को ठहरने के लिए नहीं कहा गया। हाँ, तो इसका मतलब आज की इजलास तो मुश्किल है। अगर वो मान भी गए तो सारे के सारे अरकान तो पीपल्स पार्टी के फिर भी नहीं आ सकेंगे, क्योंकि कोई हिदायत नहीं है कि वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें कोई डिसेंटिंग वॉइस नहीं था, डिसेंटिंग वॉइस नहीं था इस पे आज की इजलास नहीं जी, मुत्तफिका तौर पे मैंने आपको बताया ना कि हर किसी की यही राय थी, इन द सेनेटर्स एंड द MNAs, सबकी यही राय थी कि अगर पीपल्स पार्टी के, देखें पीपल्स पार्टी इज अ वेरी डेमोक्रेटिक पार्टी। हम जब अंदर बैठते भी हैं तो चेयरमैन साहब खुल के बात करते हैं और हमसे खुल के मशवरे लेते हैं, और जब मुत्तफिका राय होती है और कंसेंसस के साथ फिर फैसला किया जाता है, और एक कंसेंसस के साथ फैसला किया, और हम सब अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हैं। वी आर स्टैंडिंग विद हिम। अब आखिरी सवाल शर्मिला साहब, ये मैं रिपीट कर रहा हूं कि नून लीग की तरफ से मतलब कि किस इंडिविजुअल ने या किस फोरम पर किसकी जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि बजट के हवाले से हम PSDP सूबों की या फला ये आपसे डिस्कस करेंगे जिसकी वायलेशन हो गई? देखिए, शहबाज शरीफ साहब के इलेक्शन से पहले जो भी पीपल्स पार्टी की टीम बैठी थी विद PMLN टीम, अब मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं उस वक्त कौन थे, उसमें तो सईद गनी साहब थे मेरा ख्याल है, काफी सारे लोग थे। जी एग्जैक्टली, ये तो 3-4 महीने पहले की बात है। उन टीम के साथ ये फैसला किया था, ऑफ कोर्स, और आगे भी ये फैसला किया गया था, ये बताया गया था। दिस वाज अ सेटल्ड थिंग। अच्छा, उस वक्त की बात कर रहे हैं। उसमें से ये चीजें नहीं हुई हैं जो कि करनी चाहिए थी। अगर एक आपने फैसला किया है और एक आपने एग्रीमेंट किया है तो फिर उस एग्रीमेंट को ऑनर करना चाहिए ना।
تھینک یو سو مچ شرمیلا صاحب, بہت شکریہ. سو ویری انٹرسٹنگ, بہت اندر کی باتیں بتا رہی ہیں شرمیلا فاروقی صاحب جو کچھ آج ہوا ہے. علیم ملک ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں, پارلیمان کی راہداریوں میں ہی موجود ہیں, کہ جہاں پر اس وقت بجٹ سیشن سے پہلے انپریسیڈنٹڈ سی سچویشن ہو گئی. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی بھی حالیہ تاریخ میں بجٹ تقریر سے پہلے اتنی ڈرامائی صورتحال ہو گئی. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جہاں پر ایک گورنمنٹ کی فار آل پریکٹیکل پرپسز پیپلز پارٹی اتحادی ہے, ٹیکنیکلی نہیں ہوگی, پریکٹیکلی ہے پیپلز پارٹی آؤٹ تو گورنمنٹ ڈاؤن ہے. پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ ہم نہیں آ رہے اجلاس میں. علیم ملک وہاں پر ساتھ موجود ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب گئے ہوئے بلاول صاحب کے پاس رانا تنویر صاحب کے ہمراہ ان کو منانے کے لیے. علیم صاحب, آپ کو کچھ خبر ہے وہاں سے؟ چونکہ شرمیلا صاحبہ نے جو بھی ہمیں بتایا ہے, ایک ہوتا ہے نا کہ ذرا آپ کہتے ہیں اراکین کو کہ ذرا آس پاس ہی رہنا, پارلیمنٹ میں ہی رہنا, شاید ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کافی لوگ چلے, کچھ لوگ چلے بھی گئے پارلیمان سے. آپ کو اب تک وہاں سے کیا اطلاع مل رہی ہے کہ کچھ بات چیت یہ منانے کا سلسلہ پہنچا ہے کہیں تک کہ نہیں پہنچا ہے؟ جی, اب تک کی چونکہ جو پیپلز پارٹی کا ریئیکشن تھا اس کے بعد ہی یہاں دیکھنے میں آیا کہ جو ڈپٹی وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار, وہ طارق فضل چودھری کے ہمراہ بلاول بھٹو زرداری کے چیمبر میں پہنچے, اور اس میں یہ بتایا گیا کہ چونکہ پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں میں جو اپنی میڈیا ٹاکس بھی کی ہیں اس میں بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا. جو خورشید شاہ تھے سینئر رہنما, ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہمیں پی ایس پی پی کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا. اس کے علاوہ شازیہ مری نے وہاں پہ ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمام امور مشاورت سے طے کرنے پر اتفاق ہوا تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو ان سارے تحفظات کو دور کرنے کے لیے جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں وہ پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے بلاول بھٹو کے زرداری کے چیمبر میں پہنچے ہیں. وہاں پہ ملاقات جاری ہے, اور یہ بلاول بھٹو کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ آج ایک عام دن ہے. حکومت کو اپوزیشن کی جانب سے ٹف ٹائم ملنے کا بھی یہ اس کا ہے کہ اپوزیشن ٹف ٹائم دے گی, تو اس سلسلے میں اس بات کی قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ پیپلز پارٹی واپس آئے اور پیپلز پارٹی کو منانے کی اور ان کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو اس حوالے سے جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں وہ پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے پہنچے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا بلاول بھٹو زرداری کو قائل کر پاتے ہیں یا نہیں. تو اپنی طرف سے وہ کوشش کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کے چیمبر میں پہنچ گئے ہیں. جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا علیم ملک صاحب, بہت شکریہ. ابھی ہم آپ کو ناظرین تھوڑی دیر میں دکھاتے ہیں کہ اس حوالے سے خورشید شاہ صاحب جو سینئر رہنما ہے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بھی کچھ کہا ہے. جیسے ہی وہ ہمارے پاس وہ گفتگو آتی ہے آپ کو دکھاتے ہیں. موتی والا صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ بالکل کلیئر آ رہی ہے. اب اگین میں ذرا یہ ایک سموتھن کروں سیاست سے معیشت پر, چونکہ مجھے دوبارہ چھلانگ لگانی پڑے گی سیاست پہ. Isn't it a bad news in the sense, irrespective of the parties, کہ کون سی پارٹی کہاں کھڑی ہے, but this very clearly means کہ ایک ایسے وقت میں جب معیشت بہت ہی نازک طور پر کھڑی ہے, تو ہمارے بچپن سے کھڑی ہے, ویسے تو آپ کے بچپن سے بھی کھڑی ہوگی, ملک دو رائے پر, معیشت نازک طور سے تو گزر ہی رہی ہے, لیکن ایسے میں اتنی زیادہ سیاست کا شکار ہو رہی ہے معیشت. آگے تو بڑے بڑے فیصلے ہونے, پرائیویٹائزیشن کرنا ہے کہ نہیں کرنا, این ایف سی کم کرنا ہے کہ نہیں کرنا, تنخواہ دار طبقے کو لگانا ہے کہ نہیں لگانا, سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کتنی پریکٹیکلی بڑھائی جا سکتی ہیں اور کون سا پاپولر اقدام ہے, پینشن ریفنڈز کرنے کے نہیں کرنے. اگر اتنی سیاست ہو رہی ہے پھر معیشت کا پروگرام کہاں جاری رہے گا؟ دیکھیں, ہم تو بہت زمانے سے, سراج قاسم تیلی صاحب کے زمانے سے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے آ رہے ہیں کہ پلیز سیگریگیٹ پالیٹکس اینڈ بزنس. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, ملک کو اگر آپ نے ترقی دینی ہے تو اس کو پولیٹیسائز نہ کریں. اکانومی کو جب بھی پولیٹیسائز ہوتی ہے پرابلمز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. آج بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ پالیٹکس اور بزنس کو الگ الگ رہنا چاہیے اور الگ الگ چلنا چاہیے. یہ جو پالیٹکس ہوتی ہے فور اکانومی کو شٹر کرنے کے لیے, اکانومی کو شیک کرنے کے لیے, اس میں ہمیں کبھی بھی اس سے خوشی کبھی بھی نہیں ہوتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اسموتھلی ہونا چاہیے, جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کے حساب سے ہم کو ملک کو چلانا چاہیے. اور انفارچونیٹلی اس کا الٹا ہو رہا ہے نا کہ اب ایک ایسی جماعت جو پریکٹیکلی ٹیکنیکلی کو چھوڑ دیں, پریکٹیکلی گورنمنٹ کا حصہ ہے, جس کے بغیر گورنمنٹ گرتی ہے, وہی دوسری طرف دیکھ رہی ہے. ورنہ کم از کم ساری گورنمنٹ کی طرف کھڑی ہوتی تھی. اب ایک جماعت جو گورنمنٹ کا حصہ ہے لیکن حصہ نہیں بھی ہے, وہ کہتی ہے کہ آپ ہم سے یہ کر رہے ہیں اس لیے, تو یہ تو اور پولیٹیسائز ہو گیا نا سارا معاملہ, فار رائٹ اور رانگ ریزنز. دیکھیں وسیم, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ان کا کیا موقف ہے, پیچھے ان کی کیا بات ہے. ابھی میں شرمیلا فاروقی صاحب کو بھی صاحبہ کو سن رہا تھا, تو شی ڈڈ ناٹ ایون ڈکلیئر کہ کیا وجہ ہوگی, کون سی چیزیں نہیں ہیں, ایکسیپٹ دا پی ایس ڈی پی جو پروگرام ہے اس کے اندر ان کو جو ہے نا وہ کانفیڈنس میں نہیں لیا. لیکن یہ سب پولیٹیکل باتیں ہیں, ان کے جو اندر خانے پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوگا, کون سی بات پہ ناراض ہوں گے, وہ تو وی نیور نو ہے نا. بالکل بالکل.
بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ اندر کھانے کیا چل رہا ہے. اب اگر ان کے ساتھ تمام درمیان یہ اگر چل رہا ہے اور این بجٹ والے دن چل رہا ہے, وہ بجٹ کے پریزنٹیشن سے پہلے چل رہا ہے, تو یہ تو ہم دنیا کو مطلب ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں. Is it disappointing for you on a personal level as a businessman کہ سال کا معیشت کا سب سے اہم ایونٹ ہے, 4 بجے تقریر ڈیو تھی اور 5:40 پہ ڈپٹی وزیر اعظم اچانک چلا گیا ہے وہاں پہ ایک پارٹی کے سربراہ کے پاس کہ بھائی جان بیٹھو یار, اور وہ کہہ رہا ہے نہیں بیٹھ رہے. Isn't it disappointing for you as a businessman کہ یار پرائیورٹی کدھر کھڑی ہے معیشت میں؟ دیکھیں یہ سارا ایپیسوڈ جو ہے نا وہ ڈسپوائنٹنگ ہے, اور ساتھ میں جو یہ خبر ہے کہ 3,500 ارب کے جو ٹیکسز لگائیں گے وہ فردر ڈسپوائنٹنگ تھا. تو اب یہ جو ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں تو یو آر ویری رائٹ, آئی ایگری وتھ یو وسیم کہ یہ جو موومنٹس جو چل رہے ہیں جو ہم پاس کر رہے ہیں, ہسٹری سے لکھ رہی ہے, تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. تو جو ہے نا یہ جب ہم یہ جو لکھا جا رہا ہے, یہ کیا ہم لکھ کے جا رہے ہیں ہسٹری کو, ہم کون سی ہسٹری کریٹ کر رہے ہیں. اور پھر اس کا زاویہ یہ بھی نا کہ ادھر آئی ایم ایف سر پہ کھڑا ہے, آپ کو بجٹ آپ نے سارا اس کی توقعات کے مطابق بنانا ہے, اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا. وہ آپ کو کہتا ہے کہ صوبوں سے کہو کہ جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن اپنی اچھی کریں, اور وہ بھی یہ سب دیکھ رہا ہے کہ یار جو سب سے اہم اتحادی ہے مخالف کی تو بات ہی نہیں ہے, کے پی کے کی بات نہیں ہو رہی, سندھ کی حکمران جماعت کہہ رہی ہے سچ یا جھوٹ کہ بھائی جان ہمیں تو بتایا نہیں مس کمٹمنٹ کی. تو آئی ایم ایف کو بھی نظر آ رہا ہے نا کہ آپ کتنا سیم پیج پہ اور کتنا نہیں ہو, اور کتنا ممکن ہے ان ٹارگٹس کو اچیو کرنا جو کہ وفاق صوبوں کے تعاون سے کرتا ہے. میں دیکھیں اس بات پہ تو میں نہیں جاتا, لیکن آپ کی آئی ایم ایف والی بات پہ ضرور جواب دینا چاہوں گا, اس پہ کمنٹ بھی کرنا چاہوں گا. جی ضرور. دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہماری مدد کر رہی ہے یا ہم کو ختم کرنے کے چکر میں, میری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آیا. دیکھیں آئی ایم ایف کا جو بھی پروگرام جب بھی ہوتا ہے, اب اگر آج آپ مجھے بتائیں کیا یہ ملک 3,500 بلین روپے یا 40% ٹیکس بڑھانے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ میرا آپ سے قوم سے میرا نہیں ہو سکتا. لیکن میرا آپ سے اگلا سوال ہے, کیا یہ ملک 6-8 بلین ڈالرز کے بغیر چل سکتا ہے؟ آپ تو شروع ہی مائنس سے کر رہے ہو, تو قرضہ نہیں لوگے تو کیسے چلاؤ گے ملک؟ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے. ہم آج 23ویں پروگرام میں گئے ہیں آئی ایم ایف کے. جب آپ آئی ایم ایف کے 23ویں پروگرام کی مجبوریوں کے ساتھ جاتے ہیں نا, آئی ایم ایف کے 1.5 بلین سے یا 2 بلین سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو 8 بلین رول اوور کراتے ہیں اپنے دوست ممالک کے ساتھ. پرابلم اس کا نہیں ہے, پرابلم اس کا ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف کے اندر انرول ہوتے ہیں تو دنیا آپ کے اوپر بھروسہ کرتی ہے. ورلڈ بینک نے ڈیمز کے لیے دیے نا 1 بلین روپے, وہ اسی وجہ سے دیے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام چل رہا ہے. اگر سعودی عرب بھی دیتا ہے, چائنا بھی دیتا ہے, تو ایوری بڈی سیز یور پوزیشن اسٹرینتھنز ونس یو آر ان دی آئی ایم ایف پروگرام. دیٹ مینس آئی ایم ایف ہیز اسکروٹنائز یور ایوری تھنگ, they know your whatever your finances are, whatever your systems are, اور ٹیکسیشن سسٹم کو انہوں نے کھنگال لیا ہے. اس کے بعد آپ کو انہوں نے جو ہے نا وہ پہلی ٹرینچ دی ہے 1.5 بلین کی اور 1 بلین کی اور 2 بلین کی. تو وہ ایکچولی اٹ از اے کائنڈ آف اے لائسنس کہ ٹھیک ہے جی آپ جو ہے نا قرضہ لینے کے اہل ہیں. دوسرے جو ادارے ہیں, مانیٹری انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ پیرس کلب ہو, چاہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, چاہے ورلڈ بینک ہو, ان تمام کو یہ چاہیے ہوتا ہے. اس لیے ہم جو ہے نا آئی ایم ایف کے پیچھے جاتے ہیں. آئی ایم ایف کے جو کنڈیشنلٹیز اگر آپ دیکھیں, آپ اس کو دیکھیں گے کیا بات وہ کرتے ہیں. اگر وہ بات کرتے ہیں سرکولر ڈیٹ کی, تو سرکولر ڈیٹ کے اندر آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ آئی پی پی کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے ان کو اسکریپ کریں. آپ اس وہ بات کر کے نئے سرے سے ایگریمنٹ کی کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ یہ کیوں بات کر کے سرکولر ڈیٹ کا سارا بوجھ آپ انڈسٹری پہ ڈال دو, کہیں بھی ڈالو, ہم کو تو جو ہے سرکولر ڈیٹ ہم 1 پیسہ بھی آپ کو الاؤ نہیں کریں گے. اب سرکولر ڈیٹ کے پیسوں کی وجہ سے آپ کی الیکٹریسٹی کے دام 3 گنا ہو گئے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو ساری چیزیں اگر آپ دیکھتے ہیں آئی ایم ایف کی جب ہم بات کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ پالیٹکس اسائڈ, اس میں اگر آپ بھی بیٹھے ہیں اور میں بھی بیٹھا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کو اس سے بہت اچھا کام کر سکیں. جتنا پریشر آئی ایم ایف کا ہے اور جتنی اس کے اندر جہاں جہاں گنجائش ہے بڑھانے کی, آپ یہ دیکھیں نا, جو اگر یہ 3,000 بلین کی بات کرتے ہیں, اس ملک میں کون سی چیز رہ جائے گی جو ایگزمپٹڈ ہوگی؟ میرا خیال ہے دوائیں بھی نہیں رہیں گی, کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں رہیں گی. میرا ایک اندازہ ہے. تو جی تو اگر اس کے اندر اگر آپ اس چیزوں کو دیکھیں تو پھر ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں, پھر ہم انفلیشن کی بات کرتے ہیں, پھر ہم اس کے نمبرز کی, ٹیکسیشن کے علاوہ اور چارہ کیا ہے؟ وہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. اگر اضافی ٹیکس نہیں لگانے, جو کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنا بوجھ ہے پہلے کدھر لگائیں گے, تو اور چارہ کیا ہے؟ چارہ یہی نہیں ہے کہ بھائی جان آپ سمارٹلی ٹیکس لگائیں. آئیڈیل پوزیشن کیا ہے؟ ہم اپنا ایکسپورٹ بڑھائیں, ہوم ریمیٹنسز بڑھائیں, اور جو ہے نا اپنے کرنٹ اکاؤنٹ جو آج سرپلس میں ہے, بات ہے, اس کو ہم ٹریڈ اکاؤنٹ کو بھی سرپلس لے آئیں. یہ ہمارا آگے کا راستہ ہے. اس راستے کو جانے کا راستہ آئی ایم ایف کے تھرو میرے حساب سے تو نہیں ہے, کیونکہ آئی ایم ایف آپ کو گلا گھونٹنے کی بات کرتا ہے, انڈسٹریل کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھانے کی بات کرتا ہے. اضافی پیسے نہیں تو پھر ملک کیسے چلتا ہے؟ اس کا بھی جواب دیجئے نا. پھر
نہیں دیکھیں اضافی پیسہ، میں تو آپ کو کہا نا کہ مجبوری والا سودا ہے، لیکن اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا تو میں وہ ٹھیک ہونے کا راستہ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے، انڈسٹری کو وہ ماحول فراہم کرنا ہے جس سے وہ کمپٹیٹو ہو، ریجنلی کمپٹیٹو. آپ اگر ان کے انپٹس کو کر دیں گے تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب یہ تو جو نا یہ دیکھنا ہے کہ بلی پہلے کہ چوہا پہلے، یہ والا معاملہ ہو گیا ہے. اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو آپ کے پاس پرابلمز ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے دنیا میں دیکھا نا سری لنکا نے کیا کیا، سری لنکا نے وہ رسک لیا اور آج اس کا روپیہ ہمارے سے زیادہ اسٹرانگ ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ روز روز کے مرنے سے ایک دفعہ ہم نے کوئی ڈیسیشن لینا پڑے گا. اس طرح کی اگر معاملات ہوں گے، میں تو چاہتا ہوں کہ ایکسپورٹ کسی صورت میں بڑھنی چاہیے. اگر ایکسپورٹ بڑھے گی نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ امپلائمنٹ جنریٹ نہیں کر سکتے، امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری نہیں لگے گی تو آپ آگے کوئی کام نہیں کر سکتے. ان تمام باتوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے. صحیح بات ہے. مین وائل ذرا میں دوبارہ یہ معیشت کی کشتی سے چھلانگ مار کے سیاست کے میدان میں پہنچوں، چونکہ وہ ایوان میں پہنچ چکے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ختم ہو گئی ہے بلاول صاحب سے اور وہ کہہ رہے ہیں قوم کو جلد خوشخبری ملے گی. آئی ول ناٹ بی سرپرائز، حالانکہ شرمیلا صاحبہ نے اس امکان کو تقریباً رد کر دیا ہے. آئی ول ناٹ بی سرپرائز اگر پیپلز پارٹی ملک کے بہترین مفاد میں نظر ثانی کر لے اس فیصلے پہ اور اجلاس میں، مجھے حیرت نہیں ہوگی. لیکن خورشید شاہ صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے کیا کہا ہے وہ دکھا دیں ذرا، دکھائیے جی. نہیں لیا گیا ہے، ہم سے ڈسکس نہیں کیا گیا ہے پی ایس ڈی پی کے اوپر کہ جو طے تھا کہ چاروں صوبوں میں جو پی ایس ڈی پی ہوگی تو وہ بیٹھ کے طے کرنی پڑے گی، اس پہ اعتماد میں نہیں لیا گیا. وہ کہتے تھے کہ ہم نے بریفنگ دی ہے، بریفنگ میں اور ڈیلیبریشنز میں فرق ہوتا ہے. بریفنگ دی ہوگی مگر اس میں پی ایس ڈی پی کا ہم سے کمٹمنٹ تھا کہ اعتماد میں لیا جائے گا. سیلری کلاس ہے، ایگریکلچر ہے، ٹیکس سسٹم ہے، اس میں کیا پالیسیز ہوں گی، کیونکہ ہم اسی کشتی میں ہیں جس میں اگر کچھ نقصان ہوا تو پی ایم ایل نون کا نہیں ہوگا، ہمارا بھی ہوگا. چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا اعتماد میں لیا جائے اور بتایا جائے کہ آپ کا بجٹ آگے کیا ہوگا اور اس کے بعد ہم سے باتیں ہوں گی، بات کریں گے. آج کے جو بجٹ اسپیچ ہے اس میں ہماری پارٹیسپیشن نہیں ہوگی. اگر ہوئی اور لوگوں نے کہا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو ہمارے دوست چاہیں. سو یہ نوید کنور صاحب، یہ خورشید شاہ صاحب یہ بات کر رہے تھے. بٹ مین وائل خبر یہ بھی ہے شعیب نظامی صاحب، آپ کی بھی یہی خبر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پیپلز پارٹی کو منانے میں کامیاب ہو گئے؟ جی بالکل، ڈار صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے اور ساتھ ساتھ جو ہے جو بجٹ اسپیچ ہے اس کے بھی پوائنٹرز آنا شروع ہو گئے. تو جو گریڈ 16 تک کی تنخواہیں وہ 25% بڑھائی جا رہی ہیں مہنگائی کے حساب سے، اور باقی بھی چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں جس میں جو کم سے کم اجرت ہے اس کو 32,000 سے بڑھا کے 37,000 روپے جو ہے یہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مہنگائی کے حساب سے شرح ہے اس حساب سے جو ہے تنخواہ میں اضافہ کیا گیا. یعنی کہ جو مہنگائی کا سب سے زیادہ اثر اس طبقے کو پڑتا ہے گریڈ 1 سے 16 تک، اس کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے. تقریباً اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو گریڈ 17 سے 22 ہیں ان کی تنخواہ میں تقریباً 22% تک کا جو ہے اضافہ کیا جا رہا ہے. تو جو ہم کہہ رہے تھے کہ لاسٹ ایئر جو اس وقت 24% انفلیشن ہے، اگر وہ اگلے سال 21 پہ بھی رہتی ہے تو یہ اس لحاظ سے بہتر فائدہ ہوگا کہ ان کو جو انفلیشن کا امپیکٹ ہوگا وہ کسی حد تک کم ہو رہا ہوگا اور وہ اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو میٹ کر رہے ہوں گے. لیکن کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں حکومت جب تنخواہوں میں اضافہ کرتی ہے تو یہ بھی ایک انفلیشن کا سبب بنتی ہے. اچھا، مجھے وہ کہہ رہے بار بار کہ اظہر فاروق صاحب سے ہم بات کر لیں، چونکہ وہ اظہر فاروق صاحب ذرا بتائیے گا. سننے میں آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ بڑے ہی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو رہا ہے اور اسحاق ڈار صاحب منانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور خورشید شاہ صاحب ماننے میں کامیاب ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ابھی تو سیاہی بھی خوش نہیں ہوئی تھی، ابھی تو وہ ٹکر آؤٹ بھی نہیں ہوا تھا شرمیلا صاحبہ کا، اتنا تازہ ترین تھا کہ اتنے میں مانی بھی گئی. یہ ایسا ہی ہوا ہے؟ اظہر فاروق صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی. وہ جو کہہ رہی تھی پیپلز پارٹی ایوان نہیں جاؤں گی، اب جائے گی؟ جی ہاں، اسحاق ڈار اور رانا تنویر کے مذاکرات ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جہاں پہ خورشید شاہ اور نوید کنور بھی موجود تھے. تو پیپلز پارٹی کے جو تحفظات تھے ان کو دور کیا گیا ہے اسحاق ڈار کی طرف سے، جس کے بعد اسحاق ڈار خورشید شاہ اور نوید کنور کو لے کر ایوان میں چلے گئے ہیں. اعجاز زیرکانی سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایوان میں جا رہے ہیں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری پارلیمنٹ ہاؤس سے اپنے رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن پیپلز پارٹی کے ارکان ایوان میں پہنچ گئے ہیں. تو اب یعنی پیپلز پارٹی اس اجلاس میں شریک ہو رہی ہے؟ اظہر صاحب سوری میں نے نہیں سنی آپ کی بات.
جی آپ پیپلز پارٹی اجلاس میں شریک ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کے ارکان جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ خورشید شاہ, نوید قمر, اعجاز جاکھانی, اسحاق ڈار اور طارق فضل چودھری کے ہمراہ ایوان میں پہنچ گئے ہیں. تو اس موقع پر اسحاق ڈار کا یہ کہنا تھا کہ تحفظات ہوتے ہیں, گھر میں بھی تحفظات ہوتے ہیں, لیکن ہم نے تحفظات جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کی ہے اور پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے. خورشید شاہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم ایوان میں جا رہے ہیں اور تینوں ارکان جو ہے وہ اسحاق ڈار کے ہمراہ ایوان میں پہنچ چکے ہیں. اچھا, تو یہ چلو پیپلز پارٹی کو جس طرح منانے کا تجربہ ہے, ایم کیو ایم اکثر طرح ناراض ہو جاتی تھی, مان جاتی تھی, تو آج پیپلز پارٹی کو ماننے کا تجربہ بھی ہو گیا ہے. تو ابھی یہ بتائیں, وہ جو کچھ لوگ جو نکل گئے ایوان سے, شرمیلہ صاحبہ سے میری بات ہو رہی تھی ہماری تھوڑی دیر پہلے, تو انہوں نے کہا جی ہمارے کچھ ارکان تو ایوان سے بھی نکل گئے, تو اس کا مطلب سب کو ایک میسج چلا گیا ہوگا کہ آ جائیں جی ایوان میں واپس آ جائیں, ساڑھی گال ہو گئی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. کچھ ارکان ابھی پارلیمنٹ کے اندر ہی موجود تھے اور کچھ تو یہاں پارلیمنٹ ہاؤس سے روانہ ہو گئے تھے, لیکن جو پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے وہ آج کے بجٹ سپیچ کا اب حصہ بنے گے, کیونکہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں. اور یہ مذاکرات جو ہے وہ تحفظات ہیں وہ اسحاق ڈار نے دور کیے ہیں پیپلز پارٹی کے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعد میں جو اور ایشوز ہیں, جو امور ہیں, وہ بعد میں طے ہوتے رہیں گے, لیکن آج بجٹ سپیچ میں اس پیپلز پارٹی ارکان جو ہے اب ایوان کا حصہ بنیں گے. چلو بھائی, بہت 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 شکریہ جناب اظہر فاروق صاحب. وزیر خزانہ صاحب نے ضرور سکھ کا سانس لیا ہوگا, ان کو کم از کم اپنے آس پاس کوئی اپنے لوگ نظر آئیں گے, ورنہ تو بالکل ہی صرف نون کے لوگ ہوتے, ایم کیو ایم ہوتی, پیپلز پارٹی نہ ہوتی. اور سنی اتحاد کونسل, دراصل پی ٹی آئی بنام سنی اتحاد کونسل, وہ سخت احتجاج کر رہی ہوتی تو بڑا ایک پرابلم ہوتا ان کے لیے, لیکن کم از کم یہ مسئلہ تو حل ہو گیا ہے. اور مین وال شعیب نظامی صاحب نے ہمیں یہ خبر دے دی ہے, بلاول ہاؤس پارلیمنٹ ہاؤس سے روانہ ہو گئے, یعنی پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں ہے آج, تو ہو سکتا ہے, اچھا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بلاول صاحب پارلیمنٹ ہاؤس سے چلے گئے, تو ہو سکتا ہے یہ خورشید شاہ یعنی پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت جو ہے وہ نہ ہو ایوان میں, اور ان کے ممبران ہو ایوان میں. اگر یہ خبر ٹھیک ہے جو بلکہ آپ بتا رہے ہیں, تو وہ ہوتا ہے نا شعیب صاحب, نہ آپ کا نہ ہمارا, بیچ کا کوئی رستہ طے کر لو. تو انہوں نے کہا ہوگا چلے میں نہیں بیٹھتا, یہ بیٹھ جائیں گے. تو اگر بلاول صاحب چلے جا رہے ہیں ایوان سے, اور میرا خیال ہے خورشید شاہ صاحب بیٹھ جائیں گے ایوان میں, ایسے ہی کچھ ہوگا. جی نہ آپ کی نہ ہماری بیچ کا رستہ رکھ لو. اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے, پارلیمنٹ لاجز ہے, پارلیمنٹ کا فاصلہ کل 5 منٹ کا ہے. ایسے ہی تو اگر کورم کی نشاندہی ہوگی تو کورم جو ہے وہ 5 منٹ میں پورا کیا جا سکتا ہے. گھنٹیاں بجیں گی, نماز کا وقفہ ہوگا, واپس جو ہے وہ کورم بحال ہو جائے گا. اور کورم کی نشاندہی ہوگی تو کورم جو ہے ٹوٹے گا, اگر نشاندہی ہی نہیں ہوگی تو پھر کورم چلتا رہے گا. کونسل والے کر ہی دیں گے نا نشاندہی, اگر کم ہو, لیکن آ رہی ہے تو کورم تو پورا ہو جائے گا نا. جی اگر وہ شامل ہو جائیں گے پھر کورم پورا ہو جائے گا. ابھی تو خیر بجٹ اسپیچ ہے اور بڑی لگ رہا ہے کہ ہنگامہ خیز قسم کی بجٹ اسپیچ ہے, اور بڑا ٹف ٹائم ملے گا وزیر سنی اتحاد کونسل والے جو ہے وہ کافی ان کو ہیڈ فون لگانے پڑیں گے. ہاں ہیڈ فون لگانے پڑیں گے. اور اس کا مطلب یہ کہ ابھی اب میرا خیال ہے اگلے کچھ منٹس میں شاید اسپیچ شروع ہو جائے گی, کیونکہ ابھی اس وجہ سے ڈیلے ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کی وجہ سے. تو اب 6 سوا 6 شروع ہوگی. اچھا بجٹ اجلاس غالباً شروع بھی ہو گیا, آپ دکھائیے ذرا براہ راست دکھائیے.